अस्सलाम वालेकुम। कैस के नावल पे आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल पेश कर रहे हैं जिसका नाम है कुछ कमी सी थी। नावल की राइटर हैं फरहत शौकत। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। पहले दिन की तरह आज भी ऑफिस जाते हुए बेहद मुस्तरब थी। इसने तो कभी भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि वो इन हालात में ऑफिस ज्वाइन करेगी जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। इस दुनिया की अजीम हस्ती से बिछड़कर वो दुनिया का तन्हा कैसे मुकाबला करेगी, कैसे वो खुद को ज़माने के सामने ढाल बनाएगी। अभी कुछ दिनों पहले तक तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा सान्या पेश आएगा कि वो इस दुनिया में और अपनी ज़ात में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। एक माह पहले की तो बात थी कि पापा ने इसे इंग्लैंड से बुलवाया कि वो इससे फ़ौरन मिलना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं। वो जो इंग्लैंड में अपनी स्टडीज़ मुकम्मल कर रही थी, इस कॉल पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान पहुंच गई। और इस वक्त इसे शदीद धचका लगा जब उसने पापा को बीमारी की हालत में हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटे देखा। वो कितनी ही देर तक इन्हें देखती रही, शायद खुद को यकीन दिला रही थी कि उसके पापा बिल्कुल ठीक हैं, मगर नहीं, उनकी ज़ाहिरी हालत इसके यकीन को मुतज़लज़ल करने के लिए काफ़ी थी। वो बेख्तियार आगे बढ़ी और इनके सीने से लिपट कर रोने लगी, तो पापा ने इसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा। जब तक वो संभली, वो भी काफ़ी हद तक पुरसुकून हो चुके थे। वो इसे ऑफिस के बारे में ज़रूरी मामलात से आगाह करने लगे, मगर इसने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया और इनके होंठों पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, नहीं पापा नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, इस तरह मत करें, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप खुद ही वो सब करेंगे जो आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ पापा, कुछ भी नहीं। पापा ने इसका हाथ अपने कमज़ोर हाथों में लिया और बमुश्किल बोले, रोहा बेटा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बस एक बात, तुम्हें कोई भी परेशानी हो, वो ज़रा सांस लेने को रुके और फिर गोया हुए। कोई भी मुश्किल हो बिल्कुल नहीं घबराना, हौसले के साथ सामना करना। इतना कहने के बाद इन्होंने अपनी आंखें बंद की और इसके हाथ पर इनकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ने लगी, तो वो एकदम घबरा कर सीधी हो गई। कई बार इसने इन्हें पुकारा, मगर बेसूद। वो फ़ौरन डॉक्टर को बुला लाई, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वो दीवार के साथ टेक लगाए बैठती चली गई, यहाँ तक कि वो होश व खर्च से बेगाना हो गई और जब होश में आई तो बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। न जाने उसने कितनी ही मर्तबा इन्हें पुकारा था। वो धाड़े मार मार कर रोती, मगर कोई सुनवाई ना मिलती। आखिर थक हार कर इसने पापा की नसीहत के मुताबिक ऑफिस ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया। कुछ ज़रूरी फाइल्स देखने के बाद वो उठी और पूरे ऑफिस का जायज़ा लेने के लिए बाहर निकल गई। क्या समझते हैं आप लोग, इस तरह करके कौन सा नेकी का काम करते हैं? पहले वैक्सीन्स के बहाने अखबारात में धड़ाधड़ अपनी कंपनियों को मुतारिफ करवाते हैं, फिर इंटरव्यूज़ के लिए गरीब लोगों को धक्के देकर निकल जाने पर मजबूर करते हैं। जब उससे भी जी नहीं भरता तो आने वाले लोगों को नो मोर का साइन बोर्ड दिखाकर इन्हें चलता करते हैं। वो कॉमन रूम की तरफ जा रही थी जब गुस्से और नाराज़गी में उभरी एक शख्स की तेज़ आवाज़ ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। वो पलट कर उस सिम चल पड़ी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वो इंटरव्यू रूम के बाहर खड़ा था और जिस शख्स से वो बात कर रहा था वो भी जा चुका था। वो अपनी फाइल उठाकर जाने ही लगा था कि इसे देखकर रुक गया। वो गालिबन इस कंपनी की ओनर थी। इसने उसकी ड्रेसिंग और ज़ाहिरी शख्सियत को नोट करते हुए कयास आराई की, जबकि वो इसे ही देख रही थी। कुछ कहना चाहते हैं आप? वो 2 कदम आगे चल कर आई और इससे इस्तिफसार करने लगी। आप लोग कहाँ किसी को इतना मौका देते हैं कि कोई कुछ कह सके? इसके होंठों पर एक तलसी मुस्कुराहट उभर आई। दूसरों को, खास तौर पर गरीबों को जलील करने का तो एक बहुत अच्छा मौका होता है आपके पास, कि जब दिल चाहा इंटरव्यू का ढोंग रचाकर दूसरों को बेवकूफ़ बना दिया। कभी सोचा आपने कितनी मुश्किलों से इस इंटरव्यू रूम तक लोग पहुंचते हैं? खैर छोड़िए, आप कभी नहीं समझेंगी। इतना कहकर वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, जब ही वो बोल पड़ी, हो सकता है आज आपके समझाने पर मैं समझ ही जाऊं। जब आप अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को ही अपॉइंट करना चाहते हैं तो क्या ज़रूरत है सादा लोगों को ख्वार करने की? कौन मजबूर करता है आपको ये ख्वामख्वाह का ड्रामा रचाने पर? इतने में एक पियान इसकी जानिब बढ़ा, तब वो मजीद बोला, मैं जानता हूँ आप जैसे लोग सच्चाई का मुंह अपने मुलाजमों के ज़रिए धक्के देकर बंद करते हैं। वो पियान अब तक इसके करीब आ चुका था, मगर इसने हाथ के इशारे से मना कर दिया और इससे मुखातिब हुई, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। जहाँ तक मेरे इल्म में है, हमारे ऑफिस में सिफारिश पर मबनी कोई काम नहीं होता। इसकी बात पर वो तमस्खनाना अंदाज में बोला, शायद वो ज़्यादा जानती हैं आप अपने ऑफिस के बारे में। वो इसके पुरएतमाद अंदाज में कही गई इस बात पर थोड़ी सी नर्वस हो गई। आप मेरे ऑफिस में आइए, बाकी बात वहीं होगी। शायद वो इसको यकीन दिलाना चाहती थी कि इनके ऑफिस में कभी भी सिफारिश या रिश्वत के बलबूते पर किसी को अपॉइंट नहीं किया जाता। वो ना चाहने के बावजूद इसके पीछे हो लिया। इसके ऑफिस में दाखिल होते ही इसे एकदम ठंडक का भरपूर एहसास हुआ। वो एक बहुत बड़ा रूम था। सामने ही एक शीशे की खूबसूरत मेज़ पर कंप्यूटर और दीगर अशिया तरतीब से रखी हुई थी
ऑफिस चेयर के पीछे एक बड़ी सी ग्लास विंडो थी जो सड़क की जानिब खुलती थी, मगर धूप की तमाज़त से बचने के लिए उस पर भारी और नफीस से पर्दे पड़े थे। बाईं साइड पर मैरून कलर की मखमली सोफे सेट रखे हुए थे और इसके आगे सेंट्रल टेबल रखी हुई थी। दाईं साइड पर एक कॉर्नर में एक शेल्फ बना हुआ था और साथ ही एक छोटी सी टेबल पर कंप्यूटर और फाइल्स वगैरह रखी हुई थी। वो चेयर पर बैठ गई और उसे अपने सामने रखी चेयर की तरफ इशारा करके बैठने के लिए कहा। जी, तो क्या कह रहे थे आप? हम पहले ही सिलेक्शन कर चुके होते हैं, इसने इसके बैठने के बाद कहा। जी हाँ, वो पुरएतमाद अंदाज में इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। वो इंटरकॉम पर किसी को अपने कमरे में बुलाने लगी। थोड़ी देर में एक शख्स इजाज़त लेकर ऑफिस में दाखिल हुआ। आइए शकील साहब। वो एक पुख्ता उम्र का शख्स था। शायद सिलेक्शन का कंट्रोल इसी के हाथ में था। आज जिस सीट के लिए आपने सिलेक्शन किया है उसको जानते हैं आप? इसने पूछा। जी असल में मैडम, मुझे वही शख्स सूट करता था इस सीट के लिए, लिहाजा मैंने ये पूछा है। आप जानते हैं इस शख्स को? इसने इसकी बात काट कर पूछा। जी हाँ, मैं जानता हूँ। वो रुक कर बोला। ठीक है, अगर आप इसे जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो शख्स इस सीट का अहल ना हुआ तो इसे फ़ौरन आउट कर दीजिएगा। आप अपनी डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाइए प्लीज़। वो शकील साहब से कहकर इससे मुखातिब हुई। इसने अपनी फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ा दी तो वो इंटरकॉम पर अपॉइंट किए जाने वाले शख्स को भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाकर बगौर जायज़ा देने लगी। जिसको अपॉइंट किया गया था इसकी तालीम बेहद कम थी और एकेडमिक रिकॉर्ड भी बेहद कमज़ोर था, जबकि सामने बैठे शख्स ने MBA के साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर कोर्सेज भी कर रखे थे। वो जूं जूं मवाजना कर रही थी उसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। इसे अच्छी तरह याद था कि पापा कभी भी अपने ऑफिस में किसी सिफारिश को अपॉइंट नहीं करते थे। इन पर किसी भी किस्म का दबाव डाला जाता वो अपने फैसले में अटल होते थे। वो सिर्फ उसी शख्स को अहल समझते थे जिसका तालीमी रिकॉर्ड साफ होने के साथ साथ इसके बेहतरीन किरदार पर भी एतमाद होता था। और अब वो कैसे इनके इस असूल को ख़त्म कर सकती थी? इसे शकील साहब से हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी अपने रंग दिखाना शुरू कर देंगे। और वो कितने यकीन के साथ उससे कह रही थी कि इसे कोई गलतफहमी हुई है। एकदम ही वो परेशान नजर आने लगी थी। शकील साहब, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़िए और मुझे बताइए ये शख्स किस लिहाज से इस सीट पर सूट करता है। इसने फाइल्स इनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। कुछ देर तक वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते रहे, फिर शर्मिंदा लहजे में बोले, सॉरी मैडम, गलती हो गई है, इसको अभी फ़ौरन फारिग कीजिए। वो बोली, अब आप जा सकते हैं। वह उस बात में सर हिलाकर चले गए तो वो जो खामोशी से ये सारी कार्रवाई देख रहा था जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बैठिए प्लीज़। वो अपनी इस गलती का अजाला करना चाहती थी कि इसने सिलेक्शन रूम में जाकर खुद चेक क्यों नहीं किया था और अब असल शख्स को उसका जायज़ हक देना चाहती थी। नो थैंक्स, इसने मतानत से कहा। मैं पहले ही आपका काफ़ी वक्त ले चुका हूँ, अब मुझे इजाज़त दीजिए। कोई बात नहीं, आप बैठिए प्लीज़। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे बैठने को कहा और इंटरकॉम पर एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करने के लिए कहने लगी। थोड़ी ही देर में वो अपॉइंटमेंट लेटर इसके हाथ में था। वो इसे देते हुए बोली, ये लीजिए, आपकी जॉब कंफर्म हो गई है, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। वो हैरान हैरान से इसे देखने लगा, फिर अपनी हैरानगी पर काबू पाते हुए बोला, सॉरी मैम, मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि आप मुझसे हमदर्दी करें और बदले में ये। इसने इसके हाथ में पकड़े कागज़ की तरफ देखते हुए कहने लगा, मगर इसने फ़ौरन इसकी बात काट दी और बोली, आपको किसने कहा कि मुझे आपसे कोई हमदर्दी है? मैं तो आपका हक आपको दे रही हूँ। आपकी जगह कोई दूसरा भी होता तो मैं उसके लिए भी यही करती। ले लीजिए प्लीज़, बल्कि पूरे इस्तेहकाक के साथ लीजिए कि अपने हक को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वो मजबूत लहजे में गोया हुई। वो चंद सानिये तक खामोशी से बैठा रहा। बिला आखिर इसने इससे वो पेपर ले लिया जो अब तक वो इसकी तरफ बढ़ाई हुई थी। थैंक्स, वह आहिस्तगी से बोला। वेलकम, ये बताइए क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? वो रिसीवर हाथ में लेते हुए बोली, जी कुछ नहीं, इसने जवाब दिया। इसे महसूस हो रहा था कि वो जज्बात में आकर बहुत कुछ कह गया था। हालांकि वो फितरी तौर पर ऐसा हरगिज़ नहीं था, मगर इंसान का ज़ब्त भी तो कोई अहमियत रखता है। वो न जाने कितनी जगहों से वापस लौटा था। कहीं पर तजुर्बा मांगते थे तो कहीं पहले से ही सीट रिजर्व हो चुकी होती थी। पिछले 2 साल से वो जॉब के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा था, मगर ताहाल इसे कोई कामयाबी ना हो सकी थी। और यहाँ आकर भी जब इसे इस बात का इल्म हुआ कि सिलेक्शन तो पहले, बहुत पहले हो चुकी है, बस ये इंटरव्यू वगैरह तो खाना पूरी के लिए किया जा रहा है, तो इसका जब जवाब दे गया था। मगर इसे क्या मालूम था वो इसकी बात सुनकर फ़ौरन इतना बड़ा स्टेप ले लेगी कि इसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थमा देगी। वो बगौर इस लेटर को देख रहा था। न जाने कब से वो इसके घर वाले कब से इस बेजान कागज़ के पुर्जे का इंतज़ार कर रहे थे।
मगर हर बार नाकामी का मुंह देखना पड़ता। इसके बावजूद वो और घर वाले बिल्कुल मायूस नहीं हुए थे। अम्मी न जाने कितने कितने घंटों तक इसकी मुलाजमत के लिए जाए नमाज पर बैठी खुदा के हुजूर रोते हुए दुआएं मांगती। आप ही इसके इंटरव्यू वाले रोज़ इस पर न जाने कौन कौन सी आयत पढ़ पढ़ कर पूछती थी। माँ और बहनों की उम्मीदों का वो वाहिद मरकज़ था। इसे भी अपनी जिम्मेदारियों का भरपूर एहसास था, मगर वो हालात के हाथों मजबूर था। वहाँ से निकलकर वो सीधा घर की तरफ चल पड़ा। अस्सलामुअलैकुम भैया। नाजिया ने दरवाज़ा खोलते ही इसे सलाम किया और दरवाज़ा बंद करके इसके बायां बाजू पकड़े इसके साथ साथ चलते हुए कह रही थी, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी भैया, आज बहुत देर कर दी आपने। हाँ बस एक ज़रूरी काम था, मैं आपके लिए सिकंजीबिन बना कर लाती हूँ। इसे कहकर वो किचन की तरफ चल पड़ी और वो अम्मी की तरफ बढ़ गया। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। इसने सलाम किया तो इन्होंने इसकी कुशादा पेशानी चूम डाली। अम्मी ये लें। वो इनके करीब ही बैठते हुए बोला तो वो हैरानगी से इस कागज़ के टुकड़े को देखने लगी। वो नासमझी के आलम में बोली, अम्मी ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। इसकी आवाज़ में अजीब सी खुशी शामिल थी। मुझे जॉब मिल गई है। इसकी बात सुनकर वो अबदीदा हो गई और फिर बेख्तियार रोने लगी। अम्मी ये क्या? वो इनके आंसू देखकर एकदम परेशान हो गया। वो मुसलसल रो रही थी। इसने फ़ौरन इनके आंसू साफ़ किए तो वो मोहब्बत से इसे देखकर मुस्कुरा दी। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी कामयाबियाँ दें मेरे जान, ये तो बस खुशी के आंसू थे। वो दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ करते हुए बोली। तभी आपी अंदर दाखिल हुई और इसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर देखकर खुशी से इसकी तरफ बढ़ गई। मिठाई क्यों नहीं लाए? वो मोहब्बत से शिकवा करते हुए बोली। अभी लेकर आता हूँ आपी। वो उठते हुए बोला। जी नहीं, पहले मेरे हाथ की शिकंजीबीन पिए फिर कहीं जाइएगा। नाजिया इसे उठते हुए देखकर फ़ौरन बोली और जल्दी से गिलास इसकी तरफ बढ़ाकर इसे दोनों हाथों की मदद से दोबारा वहीं बिठा दिया तो इसने मोहब्बत से इसके सर पर हल्की सी चपत लगा दी। वो अपनी इस जॉब से बहुत मुतमईन था। पिछले 2 माह में इसने अच्छी कारकर्दगी पेश की थी जिससे वो भी बेहद खुश थी। एक्सक्यूज़ मी मैम। वो अपनी गाड़ी का लॉक खोल रही थी जब इसने अपने पीछे इसकी आवाज़ सुनी। वो इसके ऑफिस से निकलने के बाद अपने कैबिन से निकलकर जल्दी से उस तक पहुंचना चाहता था, मगर उसके कैबिन से पार्किंग तक का फासला बहुत ज़्यादा था। वो 2-2 3-3 सीढ़ियाँ फलांगता उस तक जा पहुंचा था। वो कई दिन से इससे बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर हर बार इसकी कोई ना कोई मसरूफियत आड़े आ जाती तो वो कभी वो मीटिंग्स में मसरूफ़ मिलती, मगर आज इसने हर हाल में इससे बात करने का फ़ैसला कर लिया था। वो लॉक खोलते खोलते रुक सी गई और सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखने लगी। मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। हाँ इस वक्त? इसने बाएं हाथ में बंदी रेस्ट वॉच पर एक नज़र डालकर कदरे पसो पेश से काम लेते हुए कहा। इस वक्त ज़रूरी है क्या? वो आज जल्दी घर पहुंचना चाहती थी क्योंकि 10 बजे तक इसे अपनी फ्रेंड की मेहंदी में शिरकत करनी थी और अब इसे बहुत देर हो रही थी। जब आप मुनासिब समझे, इसने कहा। यह भी बहुत था कि इसे बात करने का मौका मिल गया था। ठीक है, मैं कल लंच टाइम में आपको अपने ऑफिस में कॉल कर लूँगी। इसने वक्त तय किया और गाड़ी का लॉक खोलकर बैठ गई तो वो भी अपने स्टॉप की तरफ चल पड़ा। मैं आई कम इन मैम? अगले दिन वो इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ और इसके इशारा करने पर इसके सामने वाली कुर्सी पर विराजमान हो गया। इसने अभी अभी इसे अपने ऑफिस में बुलवाया था। जी कहिए, आप कुछ कहना चाहते थे? वो फाइल बंद करके इसकी तरफ मुतवज्जह हुई तो वो गोया हुआ। मैम असल में मैं आपको एक मसले से आगाह करना चाहता था। इसकी बात पर वो गौर से इसकी तरफ देखने लगी। पिछले कुछ दिनों से हमारी तैयार की गई कॉटन शर्ट्स और सिल्क शर्ट में मुतवातर शिकायतें आ रही हैं और ये शिकायतें भी उनकी तरफ से हैं जो अरसा दराज से हमारी कंपनी से माल खरीदती आ रही हैं। शुरू शुरू में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर अब 2-3 माह से कुछ रद्दोबदल की जा रही है। जब मैंने ये तमाम शिकायतें सुनी और फैक्ट्री जाकर वहाँ पर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल चेक किया तो वो बेहद नाकिस था। बटन और धागों पर कम से कम खर्च करने की गर्ज से बेहद सस्ता धागा और बटन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी बिना पर शर्ट्स में वो चार्म ही नज़र नहीं आता जो पहले होता था। वो मज़ीद बोला, इसके अलावा अमीर एंड सन्स को इनका माल बर वक्त ना मिलने पर इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया है और इस तरह किसी भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेना हमारी कंपनी की साख को मुतासिर कर सकता है। वो दम साधी ये सब सुनती रही। वो अपनी नज़रें मुसलसल इस पर जमाई हुई थी। इसे इसकी आवाज़ दूर से आती सुनाई दे रही थी। ये सब क्या हो रहा है? वो इतनी बेखबर। फैक्ट्री का चार्ज नासिर साहब के पास था जो पापा के साथ कई सालों से काम करते आ रहे थे। इसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कर सकते हैं। इसने फ़ौरन फैक्ट्री में होने वाले कामों का जायज़ा लिया। इसकी एक एक बात सच थी। मटीरियल नाकिस होने के बायस अब तक नई कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट्स वापस ले लिए थे। ये सब जानकर इसका दिमाग घूम गया। इतनी ज़्यादा बददियानती, इतनी बेएतबारी, मेरे सर पर किसी सरपरस्ती के ना होने का इतना बड़ा फ़ायदा उठाया जा रहा था। मैं ये सब नहीं कर सकती पापा। मैंने आपसे कहा था मैं इतना बड़ा बिजनेस नहीं संभाल सकती।
دنیا اور اس کے لوگ اتنے بے رحم اور مطلب پرست ہیں پاپا کہ آپ کی بیٹی سے کوئی بھی ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کب سے اس کی کیفیت کو نوٹ کر رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بالآخر وہ بول پڑا۔ اس کی نرمی سے مخاطب ہونے پر اس کی آنکھیں چلک پڑیں اور وہ ہاتھوں میں منہ دے کر رونے لگی۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ جب آپ کو اپنی تنہائی کا شدت سے احساس ہو اور پھر اس تنہائی پر بے بسی غالب آ جائے تو ضبط کے تمام بندھن ایک نرم سی آواز پر ٹوٹنے لگتے ہیں اور بے اختیار دل چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو آپ کے درد کو سمجھے اور اپنے ہونے کا احساس دلائے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جو اتنی دیر سے ضبط کیے بیٹھی تھی اس کے دو جملے پر ہی اپنا اختیار کھو بیٹھی تھی، جبکہ وہ اسے یوں اچانک روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنی چیئر پر سے اٹھا اور ٹیبل پر سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ یہ پانی پی لیجئے پلیز۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے مخاطب کرے اور کیسے اسے چپ کروائے۔ وہ اب میز پر دونوں بازوؤں کے درمیان سر رکھے رو رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے میز کی دوسری طرف جا کر اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر قدرے جھک کر آرام سے پوچھا، پلیز چپ ہو جائیں، رونے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے نا، اور ویسے بھی سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر مت کریں۔ اس کے قریب سے آتی آواز پر اس کی شدت سے رونے میں کمی آ گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے سر اٹھایا اور دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ وہ اپنی بائیں طرف اس کی موجودگی سے شرمسار ہو گئی۔ نہ جانے وہ کیا سوچتا ہوگا۔ مجھے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے تھا۔ میں کیوں اس کے سامنے اتنی کمزور پڑ گئی تھی کہ اس سے آگے اس سے سوچا ہی نہ گیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ لیجیے۔ اس نے سنبھلتی حالت دیکھ کر اس نے گلاس اس کی طرف بڑھایا جو اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فوراً لے لیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ گلاس خالی کر چکی تھی۔ وہ اب کافی حد تک پرسکون لگ رہی تھی۔ اس دوران وہ خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ بے حد افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی کانپتی پلکیں اس کے اندر کی کیفیت کو عیاں کر رہی تھی۔ وہ اضطراب کی حالت میں اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر انہیں دیکھنے میں منہمک ہو گئی۔ اسے اپنے آفس کے لوگوں کی بددیانتی کے دکھ کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے رونے پر بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے کہ ایک فائل پر آصف صاحب سے کچھ نہیں، ابھی آپ بیٹھیے، مجھے آپ سے ناصر صاحب کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے روکنے پر وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ آپ یہ پیپر ناصر صاحب کو دے دیجئے اور انہیں فوراً کمپنی سے واک آؤٹ کرنے کے لیے کہہ دیجئے۔ وہ کہتے ہی انداز میں بولی تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیجئے گا، وہ بہت تجربہ کار ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو اپنے آفس میں جگہ دوں جو انتہائی غیر دیانتدار شخص ہے اور جس نے صرف پیسوں کی لالچ میں کمپنی کے اعتماد کو توڑا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا، مبادا وہ سننے سے انکار نہ کر دے۔ جی بولیے۔ ناصر صاحب بہت تجربہ کار ہیں، ایسا کرنے سے کمپنی کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ اس کمپنی کے بہت سے پرابلمز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، کم از کم انہیں ایک موقع تو ملنا چاہیے۔ نہیں ایان صاحب، مجھے کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہے، پلیز آپ میری بات سمجھ لیں۔ کیا سمجھوں میں تمہاری بات کو؟ ہاں، وہ قدرے سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ ان کو ایسا کرتے وقت شرم نہیں آئی؟ کم از کم پاپا کے احسانوں کو تو یاد کیا ہوتا۔ اور ویسے بھی ایان، مجھے لفظ اعتبار پر بہت اعتماد ہے اور جس کسی نے میرا یہ اعتماد توڑا نا تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ مستحکم لہجے میں بولی تو وہ یکدم چپ ہو گیا۔ وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے تاکہ بعد میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر وہ تو شاید کوئی بات سننے کی روادار نہیں تھی، سو وہ اسی خاموشی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں میری کوئی بات بری تو نہیں لگی ایان؟ اچانک اس سے اس کے ساتھ اپنے سخت رویے پر شرمندگی ہونے لگی۔ نہیں، بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ کہاں جا رہے ہو ایان؟ وہ فٹ پاتھ پر چل رہا تھا جب اسے سڑک پر اپنے قریب گاڑی رکنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی گھر جا رہا ہوں، اس نے قدرے جھک کر جواب دیا۔ آؤ میں ڈراپ کر دوں گی۔ اس نے لفٹ دینا چاہی۔ نو تھینکس، میں چلا جاؤں گا، وہ بولا۔ وین آنے والی ہے، کوئی بات نہیں، میں بھی اسی روٹ پر جا رہی ہوں، تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گی۔ نہیں بس میں چلا جاؤں گا، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے دوبارہ انکار پر وہ اندر ہی اندر جزبز ہو کر رہ گئی۔ خود کو سمجھتا کیا ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی اور گاڑی کو آگے بڑھا لے گئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس کا محتاط سا رویہ اچھا لگتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے خود کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کرتی تھی، جبکہ وہ اس سے کوئی بھی بات کرتے وقت نظریں نیچے کیے رکھتا، بس ضرورتاً اس کی جانب دیکھتا وگرنہ گریز ہی کرتا۔ اسے سوچتے سوچتے وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور اسے اپنی یہ ہنسی بہت بری لگ رہی تھی، سو کافی دیر تک وہ مسکرائی گئی۔
اس کے گھر پہنچنے تک اچانک ہی بارش شروع ہو گئی تو موسم ایک دم سرد سرد سا ہو گیا۔ اس نے گاڑی گراج میں کھڑی کی اور لان میں برستی فوار میں بھیگنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ننھے ننھے قطروں سے اپنی ہتھیلی پہ پانی جمع کرتی اور زور سے انہیں آسمان کی طرف اچھال دیتی۔ کافی دیر تک وہ یہی عمل دہراتی رہی، حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ پتہ نہیں ایان کو وین ملی بھی ہوگی یا نہیں، اس نے اچانک سوچا۔ بارش تو تیز ہو رہی ہے، کہیں وہ بھیگ نہ گیا ہو۔ اسے سوچنا اس سے اچھا لگ رہا تھا، مگر کیوں؟ وہ یکدم پریشان ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ در آئی۔ وہ ابھی سو کر اٹھی تھی، اسے صبح سے ہی شدید بخار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میڈیسن لے کر دوبارہ سو گئی تھی، مگر اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اتنی دیر تک اور گہری نیند سوتی رہے گی۔ آج وہ آفس بھی نہیں جا سکی تھی۔ وہ بستر سے نکل آئی اور فیس واش کر کے دوبارہ بستر میں گھس گئی۔ اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی تنہائی اور اکیلے پن نے اسے ایک بار پھر رلا دیا تھا۔ نہ جانے دنیا میں ایک وہی کیوں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ بھی ماما اور پاپا کے ساتھ اس دنیا سے چلی جاتی تو کیا حرج تھا؟ اس کے دم سے تو دنیا میں رونق نہیں تھی، پھر وہ کیوں زندہ تھی؟ تکلیف میں انسان کو اپنے اکیلے پن کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اسے بھی اس وقت کسی ہمدرد اور مہربان کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مگر کون تھا جو اسے اظہار اپنائیت کر کے اسے اس کے ہونے کا یقین دلاتا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے تھک کر صوفے کی بیک پر سر ڈال دیا۔ یس، دروازے پر ہونے والے نوک کے جواب میں اس نے کہا۔ بی بی جی، آپ کے آفس سے کوئی صاحب ملنے آئے ہیں۔ ریشما نے آ کر اطلاع دی۔ کون ہے؟ اس نے بے دلی سے پوچھا۔ اس وقت اس کا بالکل نہیں دل چاہ رہا تھا کہ وہ جا کر کسی سے بھی ملاقات کرے۔ اسے ابھی بھی بہت نکات محسوس ہو رہی تھی۔ جی، کوئی ایان صاحب ہیں، ریشما نے بتایا۔ ٹھیک ہے، انہیں یہیں بھیج دو۔ اس کا نام سن کر وہ فوراً بولی۔ نیچے جا کر ملنے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے اسے اوپر ہی بلا لیا، اور ایسا پہلی بار ہی ہوا تھا کہ اس نے کسی کو اپنے بیڈ روم میں بلایا تھا، وگرنہ وہ سب سے فاصلے رکھ کر ملنا پسند کرتی تھی۔ مگر آج پتہ نہیں کیوں اس کا نام سنتے ہی اسے ایک خوشگوار سا احساس ہوا تھا۔ میں آئی کم ان؟ اس کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ریشما شاید دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی، اب وہ دروازے کے باہر سے ہی اجازت طلب کر رہا تھا۔ یس، وہ سنبھل کر بیٹھ گئی اور اپنے سامنے پڑی ٹیبل کے دوسری طرف رکھے صوفے کی طرف اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج آپ آفس نہیں آئیں، جو میٹنگ آپ نے ارینج کی تھی اسے میں نے ہینڈل کر لیا تھا۔ مگر بات کرتے کرتے اس نے اس کی جانب دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ نمی بھی تیر رہی تھی، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے اور چہرے پر بھی کمزوری کے اثرات واضح تھے۔ لگتا تھا کہ وہ کئی راتوں سے نہیں سوئی، یا شاید اسے شدید بخار تھا۔ وہ قیاس آرائی کرنے لگا، مگر اس سے مزید اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ فوراً سر جھکا کر فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ آپ کے سائن چاہیے تھے پیپرز پر، اس لیے مجھے آنا پڑا، اور یہ بہت ضروری تھا، صبح ہی ڈیلیوری کرنی ہے۔ اس نے اس کی طرف فائل بڑھا دی تو وہ چپ چاپ ان پر سائن کرنے لگی۔ وہ بمشکل پین کو پکڑے ہوئے تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ فائل پر دھرا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے فائل بند کرتے ہوئے آرام سے جھوٹ بولا، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں تھکان اور چہرے پر کمزوری کے آثار دیکھ چکا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ اس کے جھوٹ کو نظر انداز کر کے بولا۔ جواباً وہ بالکل خاموش رہی۔ وہ کب سے منتظر تھی کہ کوئی اس سے اس کے اپنے بارے میں استفسار کرے، اس کی پریشانی کا خیال کر لے، اور شخص اس کے نرم لہجے سے تو وہ خود پر ضبط کھونے لگتی تھی، مگر اب وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے اندر ہی کہیں آنسو ضبط کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ اس کے اندر کے اضطراب کو محسوس کرتا رہا، پھر اچانک اٹھا اور کہنے لگا، آپ چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ نہ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں، وہ جان نہ سکی۔ اس نے یکدم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کسی مقناطیسی طاقت کے زیر اثر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ڈاکٹر سے چونکہ اپائنٹمنٹ نہیں لی گئی تھی، لہٰذا وہاں سے فارغ ہوتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ جس وقت وہ گھر پہنچی، رات کے 8 بج چکے تھے۔ اس نے اسے کھانا کھا کر جانے کی آفر کی، مگر وہ سہولت سے انکار کر گیا اور جانے کے لیے مڑ گیا تو وہ کتنی ہی دیر تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ تب بھی وہ وہیں کھڑی تھی، بھیگی پلکوں سمیت۔ نہ جانے کیا بات تھی اس شخص میں۔ اس سے ملنے کے بعد وہ کئی گھنٹے صرف اس کو سوچتی چلی جاتی۔ بالآخر وہ کھڑے کھڑے تک گئی تو سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے 3-4 دن تک اس کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اس دوران وہ اس سے 1-2 بار ملنے بھی آیا تھا، اور وہ اس کے آ جانے پر پہروں عجیب سے احساس میں گری رہتی۔ ایان؟ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ آج چونکہ ہاف ڈے تھا، وہ فوراً آفس سے نکل آیا تھا تاکہ وین مس نہ ہو سکے، مگر اس کی آواز پر رک کر اسے دیکھنے لگا۔ آؤ میں ڈراپ کر دوں، اس نے ایک بار پھر آفر کی۔ پلیز انکار مت کرنا۔ وہ اس کی محتاط طبیعت کے پیش نظر فوراً ہی بول پڑی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا گھر آ چکا تھا۔
وہ گاڑی سے اتر کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ اندر نہیں آئیں گی؟ اس نے پوچھا۔ اگر تم چاہو تو۔ اس کے جواب پر وہ قدرے حیران سا ہوا۔ اسے کب علم تھا کہ وہ قمر انڈسٹریز کی تنہا وارث یوں اس کے گھر آنے پر راضی ہو جائے گی۔ کیا ہوا ایان؟ اگر تم نہیں چاہتے تو؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ فوراً اس کی بات کاٹ کر بولا تو وہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ وہ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے ایک طائرانہ نظر چاروں طرف ڈالی۔ وہ سرخ اینٹوں سے بنا ایک پختہ گھر تھا۔ صاف اور کشادہ صحن، دیواروں پر خوبصورت بیلیں اپنے پورے جوبن کے ساتھ پروان چڑھ کر ماحول کو عجیب سی تراوٹ پہنچا رہی تھی۔ صحن کے ایک سائڈ پر کرسیاں اور درمیان میں ایک میز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف ایک چوڑے سے تخت پر صاف ستھری چاندی بچھی ہوئی تھی اور نفیس غلاف چڑھے دو گاؤ تکیے مزید نفاست بخش رہے تھے۔ دیوار کے ساتھ بنی کیاریاں گلاب اور موتیے کے پھولوں کے علاوہ موسمی سبزیوں کی بھی چنی گئی تھیں۔ سامنے ہی ایک بڑا اور صاف ستھرا برآمدہ تھا، جس کے ساتھ ہی قطار میں 4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ برآمدے کے ایک کونے میں ڈائننگ ٹیبل اور چند کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ایک طرف کھلنے والا دروازہ شاید کچن کا تھا۔ وہ اسے لے کر بڑے کمرے کی طرف آ گیا۔ امی صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، ساتھ ہی نازیہ کتاب کھولے بیٹھی تھی، جبکہ آپی سلائی مشین پر کچھ سینے میں مصروف تھی۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے پر دوڑائی، جس میں ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ گھر کی ایک ایک چیز سے گھر والوں کا سلیقہ ظاہر ہو رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ایان نے کمرے میں داخل ہوئے ہی سلام کیا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آ گئے بیٹا؟ انہوں نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً ان کی طرف بڑھ گیا اور ان کے آگے اپنا سر جھکا دیا تو وہ اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ ایان، یہ کون ہے؟ آپی اس کی طرف آ رہی تھی کہ مان ان کی نظر دروازے میں کھڑی نشا پر جا پڑی۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو انفٹ محسوس کر رہی تھی۔ بڑی آپی کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے فوراً انہیں سلام کر دیا۔ وعلیکم السلام، آؤ اندر آؤ۔ آپی نے اسے بے تکلفی سے اندر آنے کو کہا اور پھر خود ہی آرام سے اس کا ہاتھ تھام کر امی کی طرف لے آئیں۔ وہ جو کوئی بھی تھی انہیں ایک ہی نظر میں بہت پیاری لگی تھی۔ یہ میری باس ہے امی، وہ انہیں بتاتے ہوئے خود ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ امی نے یکلخت اس کے لیے اپنی باہیں پھیلا دیں۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، کچھ لمحے ساکت کھڑی رہنے کے بعد وہ فوراً ان کے سینے سے جا لگی۔ ان کی محبت کی گرمی نے اسے پگھلا کر رکھ دیا۔ اگر میری بھی ماما ہوتی تو وہ بھی میرے لیے ایسی ہی اپنی باہیں پھیلاتی۔ ان کے سینے سے لگے لگے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ ان کی ممتا کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی، ان کی محبت بھرے لمس کو اندر ہی کہیں جذب کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ان سے الگ ہوئی تو بے اختیار ہی رو پڑی۔ امی اسے یوں روتا دیکھ کر فوراً سمجھ گئی کہ وہ ماں کی ممتا سے محروم نہیں ہے۔ ماں کے نہ ہونے کا دکھ بے شک ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا، مگر اس کمی کی آنچ پر محبت کرنے والی ماں تک ضرور پہنچ جاتی ہے۔ بس بیٹا، انہوں نے محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ اپنی آنکھیں رگڑنے لگی اور سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے ان لوگوں میں کیوں ان کے سامنے اپنا آپ کھول جاتی ہوں۔ پہلے بیٹے کے سامنے روئی اور اب آپی آپ مجھ سے نہیں ملیں گی؟ ایک معصوم اور شوق سے آواز پر اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ 16-17 سال کی لڑکی بالوں کی پونی باندھے بے حد معصوم سے انداز میں اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں ایان سے بہت ملتی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی اور اس کی طرف اپنا دایاں ہاتھ بڑھا دیا، جبکہ وہ مزید پھیل کر اس کے سامنے بیٹھ گئی ہے۔ میرا نام نازیہ ہے، میں جانتی ہوں میں جب تک خود اپنا تعارف نہیں کرواؤں گی کوئی میرے بارے میں نہیں بتائے گا، اس نے مصنوعی شکایتی انداز میں آپی اور امی کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ دونوں ہی مسکرا دیں۔ آپ امی سے تو مل ہی چکی ہیں اور یہ میری بہت ہی اچھی سی آپی ہیں، وہ ان کے گلے میں جھولتے ہوئے بولی۔ یہ تم اپنی معلومات دے رہی ہو یا ہماری؟ آپی نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ کافی دیر ان سے باتیں کرتی رہی، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پہلی بار ان سب سے مل رہی ہے۔ ایک اپنائیت تھی جو اسے ہر فرد میں نظر آ رہی تھی۔ باتوں کے دوران اس نے اس کی کمی کو کئی بار نوٹ کیا تھا، مگر نظر انداز کر گئی تھی، پر اب تو کافی دیر گزر چکی تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ آپی نے اس کے لیے باتوں ہی باتوں میں گرم گرم سموسے پکوڑے اور چپس کے ساتھ چائے بھی تیار کر لی تھی، جبکہ نازیہ اس کے پاس سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ کچن میں ہی بیٹھی تھی۔ امی نماز پڑھنے کے لیے جا چکی تھی، مگر اس نے ایک بار پھر باہر کی طرف نظر دوڑائی، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ آؤ روحا، باہر چلتے ہیں، شام کی چائے باہر صحن میں بیٹھ کر پینا بہت اچھا لگتا ہے، آپی نے خوشدلی سے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی اٹھ گئی۔ آپی نے میز پر تمام لوازمات چن دیے۔ باہر ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوا نے یکدم خوشگواریت کا احساس پیدا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے فوراً اس کی جانب دیکھا۔ وہ آسمانی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، شاید وہ نماز پڑھ کر آ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اسے شلوار قمیض میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بے حد نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظر ملی، پھر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ایان آ جاؤ، چائے نہیں پیو گے؟ آپی نے اسے اندر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ آپی میرے کمرے میں بھجوا دیجیے، میں وہیں ہوں، اس نے روحا کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپی نے کہا اور ایک الگ ٹرے میں چائے اور سموسے وغیرہ رکھ کر نازیہ کے ہاتھ بھجوا دیے۔ امی بھی نماز اور وظیفے سے فارغ ہو کر آ چکی تھیں۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا یہ سب،
بالکل اپنا اپنا سا۔ ایک مکمل گھر، اور گھر افراد سے ہی بنتے ہیں نا، جہاں سب ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، جہاں سب ایک دوسرے کے ذرا سے دکھ پر پیرو پریشان ہو۔ مگر اس گھر کا کیا تھا؟ وہ خود کیا تھی؟ شروع سے ہی وہ تنہائی کا شکار رہی تھی۔ ماما کی ڈیتھ کے بعد پاپا نے دوسری شادی نہ کی کہ اس کے نزدیک وہ اس پر کوئی ذہنی اذیت مسلط کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر وہ پاپا کی بیسٹ فرینڈ بنی اور انہی سے اپنی ہر خوشی اور دکھ شیئر کرتی۔ پاپا نے اسے BSc کے بعد باہر بھیجنے کا ارادہ کر لیا تو اسے لگا کہ وہ ان سے بہت دور چلی جائے گی اور مزید تنہا ہو جائے گی، مگر پاپا کی خواہش کے آگے اس نے خود پر ضبط کر لیا۔ پاپا اس کی تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد پاکستان بلوانا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا سکے۔ ایک وہی تو ان کی متاع حیات تھی، وہ اس کا اٹھنے والا یہ قدم اعتماد اور خودی پر جمع ہوا دیکھنا چاہتے تھے، مگر انہیں اس کا موقع ہی نہ ملا، اور کتنی ہی دیر تک وہ یہاں پر موجود سب لوگوں کے خوشی سے دمکتے چہروں کو دیکھتی رہی۔ یکدم اسے وقت زیادہ ہونے کا احساس ہوا۔ مغرب کی آسان ہونے والی تھی اور وہ عصر کے وقت سے یہیں پر تھی۔ وہ گاؤڈ میں اتنی دیر تک تو کہیں بھی نہیں رکتی اور یہاں اتنا وقت ہو گیا۔ اس نے پریشانی سے سوچا اور پھر اپنی سوچ پر خود پر مسکرا دی۔ ظاہر ہے دل وہیں لگتا ہے جہاں اپنائیت اور محبت ہوتی ہے، اور یہاں یہ دونوں چیزیں موجود تھیں۔ اچھا آنٹی میں اب چلتی ہوں۔ وہ بالآخر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دور دور سے اذانوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں۔ ایک منٹ رکو بیٹا، میں ابھی آتی ہوں۔ امی اسے کہہ کر اندر چلی گئی تو وہ آپی سے ملنے لگ گئی۔ اگر اس وقت مغرب کا ٹائم نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی اتنی جلدی جانے نہ دیتی، آپی نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ آپی پھر کب آئیں گی آپ؟ نازیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ جلد ہی آؤں گی، اتنا کہہ کر وہ اس کے گلے لگ گئی۔ تبھی امی ایک ہاتھ میں پیکٹ پکڑے آئیں اور اسے گلے لگا کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولیں، یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے بیٹی، تم پہلی دفعہ آئی ہو نا اس لیے، اور بیٹیاں ماؤں کے گھروں سے خالی ہاتھ نہیں جاتی۔ ان کی اتنی محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اچھا آنٹی، اللہ حافظ۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، اکیلی جاؤ گی؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا، پھر اس کا جواب سنے بغیر ایان کو آواز دینے لگیں، آپ پریشان مت ہو آنٹی، میں چلی جاؤں گی۔ وہ خواہ مخواہ انہیں اپنی طرف سے پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی، سو فوراً بول پڑی، نہیں بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے، اندھیرا پھیل رہا ہے، مجھے تمہاری طرف سے فکر ہی لگی رہے گی۔ ان کی بات پر وہ خاموش رہ گئی۔ ایان گاڑی تم ڈرائیو کر لینا پلیز۔ باہر آ کر وہ گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھائے ہوئے التجائی انداز میں بولی تو اس نے خاموشی سے چابی لے لی۔ تم تو مجھے اپنے گھر لے جا کر گویا بھول ہی چکے تھے ایان۔ کافی دیر بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے شکوہ کر گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا تو اس نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت زیادہ سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی نظریں ونڈ اسکرین پر ہی جمی تھیں۔ اس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، پھر مایوسی سے باہر دیکھنے لگی اور مزید اسے سوچنے سے گریز کرنے لگی، مگر یہ سوچ ہی اس کے بس میں نہیں تھی۔ ایان بھائی آپ کا فون ہے۔ نازیہ نے دروازے سے باہر اسے آواز لگائی تو وہ غسل مندی سے کروٹ بدل کر رہ گیا۔ آج سنڈے تھا اور وہ نماز پڑھ کر دوبارہ سو گیا تھا اور اب اٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ فون کو نظر انداز کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ایان بھائی، روحا آپی کا فون ہے۔ اس کی پکار پر وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا اور فوراً باہر نکل آیا۔ ہیلو، اس نے ریسیور کانوں سے لگایا۔ ہیلو ایان۔ ایان، تم ابھی اسی وقت میرے گھر آ جاؤ پلیز۔ دوسری طرف روحا روتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی تو وہ بھی پریشان سا ہو گیا۔ خیریت تو ہے نا آپ؟ بس تم آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اس نے عجلت میں کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر فون بند کر دیا۔ وہ اچانک اس صفتات پر متفکر ہو گیا تھا۔ آخر کیا بات ہو سکتی ہے؟ تیار ہوتے ہوئے وہ مسلسل سوچے جا رہا تھا۔ اگلے 15-20 منٹ میں وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ بے تحاشا روئی جا رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح دلاسا دے۔ دراصل اس کے ستیلے تایا نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اپنی آدھی جائیداد ان کے نام نہیں کرے گی تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کی جائیداد پر اپنا حق جمانے کے لیے آ گئے تھے، مگر اس وقت جب اسے کسی اپنے کی شاید طلب تھی تو اس وقت کسی نے اس کے سر پر دستے شفقت نہ رکھا اور اب اچانک ہی اپنا حق یاد آ گیا، وہ حق جس کی کوئی معافی ہی نہ تھی، وہ حق جس پر کبھی بھی ان کا کوئی حق رہا ہی نہیں تھا۔ پاپا کے پاس جتنی دولت جائیداد تھی وہ سب ان کی اپنی محنت سے حاصل کی گئی کمائی سے وابستہ تھی، بلکہ دادا ابو کی وفات کے بعد تایا نے ان کی تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا اور اس جائیداد میں سے ایک پائی بھی انہوں نے پاپا کو نہیں دیا تھا، اور اب وہ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے ان کی جائیداد میں سے حصہ لینا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے روحا کو وارن کیا تھا کہ چند دنوں تک وہ اس جائیداد میں سے آدھا حصہ ان کے نام کر دے، وگرنہ وہ اسے کورٹ کچہری تک لے جائیں گے۔ اور کورٹ کچہری کا نام سنتے ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ اس کے اکیلے ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اس کے سر پر کسی سرپرست کی غیر موجودگی سے ہول آ رہی تھی۔
وہ ان کی اس دھمکی کے زیر اثر نہ جانے کتنے ہی دنوں سے خوفزدہ رہی تھی، جبکہ وہ اسے مسلسل ذہنی اذیت دے رہے تھے۔ وہ یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا، چنانچہ اپنا پورا زور لگا کر اسے خوفزدہ کر گئے تھے، اور وہ بدنامی اور ذلت کے خوف سے گھبرا کر رو پڑی تھی۔ اس وقت اسے کچھ بھی نہ سوچا اور گھبراہٹ میں ایان کو فون کر ڈالا۔ اس تاریک وقت میں اسے روشنی کی یہ واحد کرن ایان کی صورت ہی نظر آئی تھی، کیونکہ وہ قانونی جارح جوئی سے بالکل ناواقف تھی اور اس شہر میں کسی کو بھی زیادہ نہیں جانتی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایان ہی کا نام آیا تھا، جو پوری طرح سے اس کی مدد کر سکتا تھا۔ آپ پلیز روئے نہیں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وصیت کے مطابق جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ تمام جائیداد آپ کے والد آپ کے نام کر گئے تھے، اب کوئی بھی شخص آپ سے آپ کی جائیداد کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک قابل وکیل سے بھی ملوا دوں گا۔ آپ ساری تفصیلیں ان کے سامنے پیش کریں، پھر جیسا وہ کہیں آپ ویسا ہی کر لیجیے گا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، وہ اسے دلاسا دے رہا تھا۔ شاید یہ اس کی باتوں کا ہی اثر تھا، وہ یکدم خاموش ہو گئی اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ وہ بغور اس کی حالت کا جائزہ لینے لگا۔ کتنا مشکل ہو جاتا ہے ایک لڑکی کے لیے جب کہ ماں باپ بھی سر پر نہ ہوں۔ اس نے گہری سانس لی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ بیٹھو ایان، وہ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر بولی۔ نہیں، اب میں چلوں گی اور آپ بھی ریسٹ کیجیے، میں شام کو وکیل کے ساتھ آؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ الوداعی نظر اس پر ڈال کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی حد تک خود کو ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ بعض اوقات اپنا بوجھ دوسروں کے کندھے پر ڈال کر انسان خود کو کتنا مطمئن محسوس کرتا ہے۔ اسے بھی یقین تھا کہ اب اس کا یہ مسئلہ جلد ہی حل ہو جائے گا۔ وہ پرسکون انداز میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شام کو وہ ایک وکیل کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے وکیل کے سامنے ساری روداد سنا دی تھی، جس کو سننے کے بعد وکیل نے اسی کے حق میں فیصلہ ہونے کا یقین دلایا تھا۔ وکیل کے جانے کے بعد وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، بہت شکریہ ایان، میں تو شاید ایک وکیل بھی ہائر نہ کر پاتی۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں اکیلے کوئی اسٹیپ لے سکوں۔ مزید وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ کافی دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد بالآخر فیصلہ اس کے حق میں ہوا تھا، اور اس سارے عمل میں ایان نے ہر قدم پر اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ اب بہت خوش تھی۔ اس کے تایا اپنا منصوبہ ناکام ہونے کی صورت میں واپس آسٹریلیا روانہ ہو گئے تھے۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی تخت پر امی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ وعلیکم السلام بیٹی، آؤ، کیسی ہو؟ وہ اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ بالکل ٹھیک ہوں آنٹی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ آج کافی دنوں بعد ان سے ملنے آئی تھی، ورنہ اس کیس نے تو اسے بوکھلا ڈالا تھا۔ وہ اب اکثر ہی یہاں جاتی تھی اور ان سب سے مل کر اسے بے حد خوشی ہوتی تھی۔ تم بیٹھو بیٹا، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اسے وہیں بٹھا کر کچن کی طرف چل پڑی۔ روحا آپی، نازیہ کی خوشی سے بھرپور آواز پر اس نے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ شاید کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً اس کی طرف لپک گئی اور اس کے گلے جا لگی۔ کیسی ہو نازیہ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں آپ سے بہت ناراض ہوں، اس نے خفگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تو وہ متفکر انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر بولی، کیوں ناراض کیوں ہو؟ آپ اتنے دنوں سے آئی کیوں نہیں؟ میں نے بھائی کو بھی اتنی بار کہا کہ آپ کو لے کر آئیں، لیکن وہ ابھی اسے مناسب جواب دینے ہی والی تھی کہ سامنے والے کمرے سے اسے نکلتا دیکھ کر قدرے اونچی آواز میں گویا ہوئی۔ مجھے تو انہوں نے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ نازیہ، اگر وہ مجھ سے کہتے تو میں باوجود بہت مصروفیت کے تم سے ملنے ضرور آتی۔ کیا؟ اس کی بات سن کر وہ تقریباً چیخ ہی پڑی۔ آپ کو ایان بھائی نے کوئی میسج نہیں دیا میرا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کی طرف مڑ گئی۔ ایان بھائی، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کب جھوٹ بولا تم سے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ان کو میرا میسج دے دیا تھا اور وہ بہت مصروف تھیں۔ ہاں، تو ان سے پوچھو، یہ بہت مصروف تھی، اسی لیے میں نے تمہارا میسج دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن یہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ مصروفیت کے باوجود بھی مجھ سے ملنے آ سکتی تھی۔ اس نے مزید جرح کی۔ کہیں ایسا تو نہیں نازیہ کہ یہ چاہتے ہی نہ ہوں کہ میں تمہارے گھر آؤں؟ وہ جو اتنی دیر سے ان دونوں کی گفتگو سے لطف اٹھا رہی تھی، مزید شوخی سے بولی، جبکہ اس نے ابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ آپی کو اسی طرف آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا اور اس پر ایک نظر ڈال کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ سر، یہ آپ کے لیے، روحا میڈم نے دی ہے۔ وہ ابھی آفس آیا تھا جب شہزاد نے ایک گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ قدرے حیرانی سے کئی ثانیے تک چابی کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ نوک کر کے وہ یس کے جواب میں اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی وہ اپنی ٹیبل پر کمپیوٹر پر مصروف تھی۔ آؤ ایان، خیریت تو ہے؟ اس نے آنے کا مقصد پوچھا۔ یہ گاڑی؟ ہاں، میں نے بھجوائی تھی، وہ اس کی بات کاٹ کر مطمئن انداز میں بولی۔ تمہارے لیے کمپنی کی طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے۔ تم جانتے تو ہو ابھی جو ہمارا پروجیکٹ مکمل ہوا ہے، بہت پروفٹ ہوا ہے ہماری کمپنی کو اس پروجیکٹ کی وجہ سے، اور تم نے چونکہ بہت زیادہ محنت کی تھی، اسی لیے اسٹاف کے باہمی مشورے پر تمہیں یہ گفٹ دیا جا رہا ہے۔ اگر تم کچھ اور چاہو تو۔ نہیں، بہت شکریہ، لیکن میرے لیے یہ بہت زیادہ ہے، میرا مطلب ہے کہ زیادہ ہو یا کم، لیکن تم پر یہی گفٹ سوٹ کرتا ہے۔ تھینک یو ایان، میں تم سے ایک اور پروجیکٹ پر بات کرنا چاہ رہی تھی، بیٹھو پلیز۔ وہ سامنے رکھی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔
آؤ ایان، ان سے ملو، یہ میرے کزن ہے تنویر احمد۔ وہ ایک فائل پر سائن کرانے آیا تھا۔ جب اس نے تعارف کروایا، ہیلو، وہ اس سے مصافحہ کرنے لگا۔ ویسے تو یہ فرانس میں ہی رہتے ہیں، مگر آج کل ضروری کام کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں، اس نے بتایا۔ میم، یہاں سائن کر دیجئے، اس نے ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایان، میں نے اتنی بار کہا ہے کہ تم خود ہی یہ سب دیکھ لیا کرو۔ وہ اس سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ فیکٹری کے اخراجات کی فائل اور دیگر معاملات کو خود ہینڈل کر لیا کرے، مگر وہ یہ سب مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے سائن کر کے فائل اس کی طرف بڑھا دی اور باہر نکل گیا۔ چلیں روحا، آج کھانا باہر کھاتے ہیں، تنویر نے اٹھتے ہوئے کہا، مگر گھر پر ممانی ہمارا انتظار کریں گی۔ ڈونٹ وری، میں انہیں فون کر کے بتا دوں گا۔ اوکے۔ وہ بھی چیئر پر سے اٹھ گئی۔ ایان، میں ایک کام سے جا رہی ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر لینا۔ جاتے جاتے وہ اس کے کیبن کے پاس رک کر اس سے مخاطب ہوئی۔ جی اچھا، اوکے بائے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے کی طرف بڑھ گئی اور وہ کتنی ہی دیر تک اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں وہ ابھی ابھی کھڑی تھی، پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ جس وقت گھر پہنچی رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ سیدھی ممانی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آؤ روحا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً بول پڑی۔ آپ بتائیں ممانی، آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، تم جو ہو میرا اتنا خیال رکھنے والی، انہوں نے اپنے شولڈر کٹ بالوں میں برش کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں قمر بھائی کی ڈیتھ کا بہت افسوس ہوا تھا، مگر تمہارے ماموں کی طبیعت اس قدر خراب تھی کہ ہم لوگ پاکستان آ ہی نہ سکے۔ تم بھی سوچتی ہوگی روحا کہ تمہاری ممانی تمہیں بھول چکی ہے نا؟ وہ برش ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف مڑ گئی۔ نہیں ممانی، ایسی کوئی بات نہیں۔ تنویر نے مجھے فون کر کے آپ کی مجبوری کے بارے میں بتا دیا تھا، اس نے کہا۔ تم کس قدر اچھی ہو روحا، وہ مزید بولی۔ میں نے بھی اب فیصلہ کر لیا تھا کہ تنویر اپنے بزنس کے سلسلے میں پاکستان جائے گا تو میں بھی اس کے ساتھ ہر حال میں جاؤں گی۔ وہ ان کی اس محبت پر تشکر آمیز انداز میں بولی۔ تھینک یو ممانی، بس مجھے آپ کی محبت کی ہی ضرورت ہے اور میں بتا نہیں سکتی کہ آپ لوگوں کو اپنے پاس دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی ہو رہی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بول رہی تھی۔ ممانی، آپ کچھ دن تو یہاں ٹھہرے نا؟ ارے بیٹا، میرا بس چلے تو میں تمہارے پاس ہی رہ جاؤں، مگر مجھے یہاں چھوڑے گا کون؟ تمہارے ماموں نے بہت مشکل سے مجھے یہاں آنے کی اجازت دی تھی، اور ویسے بھی یہاں آ کر میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ تنویر کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی پسند کر کے اس کو بھی اپنے ساتھ فرانس ہی لے جاؤں۔ بس تنویر کو لڑکی پسند آ جائے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ روپے پیسے کی تو ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، بس لڑکی اچھی ہونی چاہیے۔ جی ممانی، صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اسے ان کے لہجے میں چھلکتا غرور کچھ بھایا نہیں تھا۔ وہ اس بارے میں زیادہ کچھ بھی نہ کہہ سکی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ ایان، ابھی میڈم کا فون آیا تھا، انہوں نے میسج دیا ہے کہ تھوڑی دیر تک تنویر صاحب آفس آئیں گے، آپ انہیں 80,000 روپے کمپنی کے اکاؤنٹ میں سے دے دیجیے گا۔ فاطمہ نے اسے اپنے کیبن کی طرف جاتے دیکھا تو وہ فوراً اس کا میسج دے دیا۔ وہ اپنے کیبن میں جاتے ہی اس کے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ آج اس نے آفس دیر سے آنا تھا، مگر وہ اس کی اجازت کے بغیر ایسا کوئی اسٹیپ لینا نہیں چاہتا تھا۔ السلام علیکم، اس کی آواز سن کر اس نے سلام کر ڈالا۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے تنویر صاحب کو 80,000 روپے دینے کے لیے کہا ہے، اس نے پوچھا۔ ہاں ایان، میں نے ہی کہا تھا، تم اسے پیسے دے دینا اور آئندہ بھی جب اسے پیسوں کی ضرورت ہو تو تم دے دیا کرنا۔ اس کی بات پر وہ خاموش ہو گیا اور فون رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد تنویر آ کر اسے 80,000 روپے لے گیا تھا۔ ایان، تم گھر جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے کر جانا، میں آنٹی اور نازیہ وغیرہ سے ملنا چاہ رہی تھی۔ لنچ ٹائم کے بعد اس نے اسے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ آفس سے باہر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ وہ تنویر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ایان، تھوڑی دیر بعد اس کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ایان، میں آج تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، مجھے ابھی تنویر کے ساتھ ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے، اس نے معذرت کی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کا لاک کھول کر گاڑی کو آگے بڑھا لے گیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے تنویر کے ساتھ دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر کیوں؟ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر رہ گیا۔ آج کل آپی کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ مصروف تر ہوتا جا رہا تھا۔ آپی کی منگنی تو پہلے ہی ہو چکی تھی اور اب ان کا جہیز بھی مکمل ہو چکا تھا۔ سوامی نے فوراً شادی کا ارادہ کر لیا۔ گھر کی یہ پہلی شادی تھی، لہٰذا سارے ارمان پورے کرنے کے شوق میں بھرپور طریقے سے تیاریاں کی جا رہی تھی۔ وہ سارے انتظامات احسن طریقے سے پورے کر رہا تھا، یہاں تک کہ شادی کا دن بھی آ چکا تھا۔ روحا نے ہر رسم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ امی اور نازیہ کے ساتھ شادی کی تیاریاں کراتے ہوئے اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شادی بخیر خوبی انجام پا گئی تھی۔ اس کی ساری محنت رنگ لے آئی تھی۔ ہر آنکھ میں رشک اور ہر زبان پر تعریف تھی کہ اس نے بھائی ہونے کا پورا فرض ادا کر دیا تھا۔ امی کی زبان تو اسے دعائیں دیتے نہ تھکتی تھی۔ جس طرح اس نے ہر چیز کا خیال رکھا تھا وہ کوئی باپ ہی کر سکتا تھا۔ میں بالکل نہیں جانتا میڈم کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کاظمی صاحب نے ایک اور فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ پچھلے مہینے کے آخر سے ہی کمپنی کے اکاؤنٹس میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ میں چونکہ ڈیلیوری انچارج ہوں، اس لیے اکاؤنٹس کے بارے میں مجھے خاص پتہ نہیں ہوتا، مگر پچھلے دنوں اچانک ہی میں نے پچھلے مہینے ہونے والے پروجیکٹ کے اخراجات چیک کیے تو یہ بات سامنے آئی کہ کمپنی کے اکاؤنٹس میں سے 50 لاکھ روپے نکالے گئے ہیں۔
आखिर ये रुपए कहाँ जा सकते हैं? इसने कदरे परेशान होकर पूछा। वैसे तो मैं कुछ नहीं जानता, मगर आप अयान से ही कंफर्म कर लें, क्योंकि फैक्ट्री के अखराजात की लिस्ट के बारे में वो ज़्यादा जानता होगा। इसने फ़ौरन अयान को बुलवाया। अयान, ये 50 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट्स में से तुमने निकलवाए हैं? इसने पूछा। जी हाँ, वो तनवीर साहब ने 2-3 बार पैसे मांगे थे कि आपने उन्हें कहा था, वो मुतमईन अंदाज में बोला। लेकिन मैंने तो तनवीर को नहीं भेजा, और जहाँ तक मेरा ख्याल है इसने सिर्फ 80,000 रुपये ही तुमसे लिए थे, वो भी इस वक्त जब मैंने तुम्हें देने के लिए कहा था। वो कुछ उलझ सी रही थी। तनवीर साहब ने खुद मुझे कहा था कि वो रुका और फिर दोबारा गोया हुआ। और मैम, आपने भी तो उस दिन फ़ोन पर यही कहा था कि वो जब पैसे मांगा करें मैं कंपनी अकाउंट में से इन्हें दे दिया करूं। इसकी बात सुनकर वो खामोश हो गई। ठीक है, आप लोग जाएं, मैं खुद इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूँगी। उसके कहने पर वो बाहर निकल गए तो वो परेशानी से इधर उधर टहलने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि तनवीर ने इससे पूछे बगैर इतनी बड़ी रकम कैसे ली। वो ऑफिस से बाहर निकल गई और घर की तरफ चल पड़ी। अस्सलाम वालेकुम मुमानी। वो जैसे ही गेट से अंदर दाखिल हुई, इसकी नज़र लॉन में चाय पीती मुमानी पर जा पड़ी। अरे रोहा, तुम इतनी जल्दी आ गई? इन्होंने हैरानगी से पूछा। मुमानी, तनवीर कहाँ है? इसने इनकी बात को नज़रअंदाज करके पूछा। वो अंदर है, इन्होंने जवाब दिया। वो फ़ौरन अंदर की तरफ बढ़ गई। तनवीर, तुमने अयान से कुछ पैसे लिए हैं? वो मज़े से सोफ़े में सा टीवी देख रहा था जब इसने पूछा। व्हाट? इसकी बात पर वो शॉक्ड हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने उससे सिर्फ तुम्हारे कहने पर वही 80,000 रुपये लिए थे और बस। मगर अयान बता रहा था कि तुमने उससे पिछले महीने के आखिर में 50 लाख रुपए लिए हैं। वो इसे जांचती नज़रों से देख रही थी। मैंने इससे 50 लाख रुपए लिए हैं, वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। तुम खुद सोचो रोहा, अगर मुझे पैसे लेने होते तो मैं तुम्हें नहीं कह सकता था क्या? और वैसे भी मुझे क्या ज़रूरत है पैसों की? क्या हुआ है रोहा? मुमानी अंदर आते हुए बोली। ममा, रोहा का कहना है कि मैंने उसके ऑफिस से 50 लाख रुपए लिए हैं, वो भी इसको बताए बगैर। खुदा का खौफ करो रोहा, ये भला ऐसा क्यों करेगा? मुमानी कदरे तेज़ लहजे में इससे मुखातिब हुई। मुमानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तनवीर से सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि अगर इसे पैसों की ज़रूरत थी तो कम अज़ कम मुझे बता देता। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन्हें कैसे समझाए। अगर तुम्हें मुझ पर शक नहीं है तो खुद सोचो रोहा कि मेरा नाम लेकर कौन शख्स ये पैसे निकलवा सकता है। वो मज़ीद बोला। वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है रोहा, मगर एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैंने जब ये देखा कि तुमने अपनी फैक्ट्री का चार्ज अयान को संभालने के लिए दिया हुआ है तो मुझे शदीद हैरत हुई थी कि तुम कैसे उस शख्स को इतना बड़ा काम सौंप सकती हो जिसके बारे में तुम ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती, और जो कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और अब देख लो, ऐसा ही हुआ ना? शट अप तनवीर। इसकी बात पर वो भड़क गई थी। तुम उसके बारे में कुछ नहीं कहोगे, और रही बात यह कि ये पैसे किसने लिए वो अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर वो अपने मोबाइल से अयान को फ़ोन करने लगी और फ़ौरन इसे यहाँ आने के लिए कहा। थोड़ी ही देर बाद वो इसके सामने था। अयान, तुमने वो रुपए किसे दिए हैं? इसने पूछा। मैंने तनवीर साहब को दिए थे, इसने जवाब दिया। ये शख्स झूठ बोल रहा है रोहा। अरे तुम खुद सोचो कि मैं करोड़ों में खेलने वाला महज 50 लाख रुपए के लिए झूठ बोलूँगा क्या? अपना ईमान ख़राब कर सकते हैं। वो इसकी तरफ देखकर ऊंची आवाज़ में बोला, मगर वो खामोशी से इस फाइल को खोलने लगा जिस पर पैसे लेने के बाद उसके साइन भी दर्ज थे, जिसे देखकर वो मजीद चिल्ला उठा। साइन तो कोई भी कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी क्या सबूत है कि ये साइन मेरे हैं? बस भाई, बंद करो ये ड्रामा। मुमानी दरमियान में बोली। हम तुम्हारे घर आए हुए हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि। वो इनकी बात नज़रअंदाज करके इसकी तरफ मुड़ी और बोली। ठीक है अयान, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो फ़ौरन बाहर निकल गया। प्लीज़ मुमानी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रही हूँ कि तनवीर ने पैसे क्यों निकलवाए। मैं बस इतना चाह रही हूँ कि हाँ, तुम बस इतना चाह रही हो कि मेरा बेटा दूसरों के जुर्म को अपने सर ले ले। मुमानी लड़ने वाले अंदाज में बोली। अरे पहले इससे तो पूछो जिसके हाथ में तुमने कंपनी का सारा निज़ाम सौंप रखा है, कि उसने, जिसके पास अपनी गाड़ी तक नहीं है, अपनी बहन की शादी पर इतने अखराजात कहाँ से किए? कोई भी 10-12 हज़ार रुपये का मुलाजिम 4-5 माह में कैसे इस काबिल हो गया? खैर, मैं इस बहस में नहीं पड़ रही, मगर रोहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी कि तुम अपने घर हमें यूं बेइज्जत करोगी। हम तो यहाँ तुम्हारी मोहब्बत में चले आए थे, वरना तुम्हारे पैसे से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो तनवीर, अभी चलते हैं, यहाँ से बहुत हो गया है। इससे कहकर वो इससे मुखातिब हुई और आगे की तरफ बढ़ गई। प्लीज़ मुमानी, आप कहीं मत जाएं। वो इनके सामने आ खड़ी हुई और इल्तिजाई अंदाज में बोली। मेरा कोई नहीं है मुमानी, मैं आप लोगों की बहुत मशकूर हूँ कि मुझे याद रखा, मगर मेरी बात का कोई गलत मतलब मत निकालें। ठीक है रोहा, मगर तुम मेरे बेटे पर से ये इल्ज़ाम उतारो और इस शख्स को फारिग करो जिसने ये सब खड़ाक पैदा किया है। मुमानी कदरे नरमी से गोया हुई। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किसने इसके साथ इतना बड़ा फरेब किया है? तनवीर या अयान? इसका नाम इसके जहन में आते ही इसने ज़ोर से सर झटक दिया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, इसके दिल ने कहा। तनवीर, मगर उनके पास पैसों की कमी तो नहीं है, फिर वो ऐसा क्यों करेगा? वो जूं जूं सोच रही थी, उसका जहन उलझता जा रहा था।
بیٹھیے ایان، کاظمی صاحب نے اسے ابھی ابھی اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ پھر اس کے آتے ہی وہ بولنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں ایان، تنویر صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے آپ سے 80,000 روپے کے علاوہ 1 روپے بھی نہیں لیا۔ پھر یہ 50 لاکھ روپے کہاں گئے؟ یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو پلیز ہمیں سچ سچ بتائیں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے، ورنہ آپ کے پاس کوئی خاص ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے پیسے تنویر صاحب کو دیے ہیں، اور جو سائن آپ دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے مکمل چھان بین کر لی ہے کہ وہ سائن تنویر صاحب کے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ میڈم کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے تنویر صاحب کو پیسے دیے ہیں۔ کاظمی صاحب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ روپے مجھ سے تنویر صاحب نے ہی لیے تھے، اور میں میم کو اپنی ذاتی مصروفیات کے باعث اس بارے میں کچھ بھی بتا نہیں پایا تھا، جو شاید میری سب سے بڑی غلطی تھی، اور وہ سائن خود تنویر صاحب نے ہی کیے تھے۔ آپ میرا یقین کیجیے پلیز، وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ میرے یقین کرنے سے کیا ہوتا ہے ایان؟ کاظمی صاحب اس کی پوری بات سن کر قدر نرمی سے گویا ہوئے۔ جو سب کے سامنے ہے بس وہی نظر آتا ہے۔ بہرحال کمپنی کے اصولوں کے مطابق آپ ابھی اور اسی وقت کمپنی کا یہ نقصان پورا کرنا ہوگا، لیکن جب میں نے یہ سب کیا ہی نہیں ہے تو کیسے ثابت کریں گے آپ؟ کاظمی صاحب اس کی بات کاٹ کر بولے، لیکن اگر آپ یہ نقصان پورا نہیں کریں گے تو کمپنی آپ پر کیس کر سکتی ہے، اور غبن اور دھوکہ دہی کے جرم میں آپ کو کیا سزا ہو سکتی ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ پریشانی اور بے بسی کے عالم میں سر جھکائے ان کی بات سنتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد گویا ہوا، کاظمی صاحب، میں میم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ ان سے بھی مل لیں۔ ان کے کہنے پر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اسے پکا یقین تھا کہ وہ اس کی بات پر اعتبار کر لے گی اور اسے بھی ثابت قدم رہنے کا مشورہ دے گی۔ اسی یقین کے ساتھ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آؤ ایان بیٹھو۔ اس کے کہنے پر وہ اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ میم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کاظمی صاحب کا کہنا ہے کہ ایان، وہ جو کہہ رہے ہیں کمپنی کے اصولوں کے مطابق کہہ رہے ہیں، کیونکہ پورے اسٹاف کے سامنے اس کیس کے سلسلے میں وہی جواب دہ ہوں گے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، اور تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ وہ شدید حیرانگی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ یہ سب کیا کہہ رہی تھی؟ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس نے اس پر اعتبار کیا تھا، تبھی اتنی بڑی ذمہ داری سے سونپی تھی نا۔ پھر وہ ہی اسے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ یکدم اسے اپنے دماغ کی رگوں میں بہتا خون تیز تیز دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مزید اس کی جانب نہ دیکھ سکا اور سر جھکا لیا۔ مگر ایان، میں یہ سب نہیں چاہتی، وہ بول رہی تھی، اور اسے اس کی آواز بہت دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس کی بات پر اس نے یکدم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چھلکتی بے اعتباری کی ہلکی سی لکیر کو محسوس کر رہا تھا۔ تبھی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مضبوط لہجے میں گویا ہوا، میں قبول کرتا ہوں کہ یہ غبن میں نے کیا ہے، اور آپ جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر ٹیبل پر رکھی اور جانے کے لیے مڑ گیا، اور وہ غائب دماغی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے مل کر اسے اپنی زندگی کی ہر کمی پوری محسوس ہونے لگتی تھی، جس کے باعث رشتوں کی تشنگی کا احساس اس کے اندر سے مٹتا جا رہا تھا، جس کی مدد سے وہ آج اپنی پراپرٹی پر کھڑی تھی، وگرنہ شاید یہ سب اس کے پاس نہ ہوتا، اور جس کو اس نے زندگی میں پہلی بار چاہا تھا اور جس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار کے خواب دیکھنا اسے اچھا لگتا تھا۔ سب کچھ جانے کے باوجود اس کا دل کہتا تھا کہ ایان ایسا نہیں کر سکتا، مگر آج کاش تم کبھی یہ قبول نہ کرتے ایان۔ اس نے اپنے دل میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس کیا۔ اسے ہر شے دھندلی دھندلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولتے کھولتے پلٹ کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً سر جھکا گئی تھی، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں چھلکتی نمی کو دیکھ کر فوری طور پر کچھ بھی نہ سمجھ سکا اور باہر نکل گیا۔ اسے اپنا اٹھتا ہر قدم ایک من کا لگ رہا تھا۔ آج اس نے ایک ہی لمحے میں اپنی ساری انا خودداری اور دیانتداری کو پس پش ڈال دیا تھا۔ وہ چند الفاظ کہتے ہوئے وہ اندر سے کس قدر ٹوٹ چکا تھا، اس کا اندازہ تو شاید اسے خود بھی نہیں تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچ سکتی ہے۔ کیا تھا روحا، اگر تم میرا اعتبار کر لیتی، اگر تم میری آنکھوں میں رقم سچائی کو پڑھ لیتی، میرے چہرے پر تحریر ان سوچوں کو پڑھ لیتی جن کے باعث میں تم پر یقین رکھتا چلا گیا تھا۔ میں تو تم پر اپنے جذبوں کو بھی ظاہر نہیں کر پایا، صرف یہ سوچ کر کہ تمہارے اور میرے درمیان اوقات کا لفظ نمایاں تھا، اور اب تو ایک دیوار آ کھڑی ہوئی ہے، کبھی نہ گرنے والی دیوار۔ پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جس کی گرفت میں وہ خود کو کمزور محسوس کرنے لگا تھا، جب پہلی بار اس کی نظریں بار بار بھٹک کر اس چہرے کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اس کی گہری براؤن آنکھوں میں وہ اپنا عکس دیکھنا چاہتا تھا، مگر کتنی بے رحمی سے تم نے 2 سال کا یہ ساتھ ختم کر دیا، وہ بھی ذرا سی بے اعتباری کے باعث۔ وہ بری طرح ٹوٹ رہا تھا، اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا، وہ اب کچھ بھی سوچنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود نمی کو وہ کسی طور بلا نہیں پا رہا تھا۔ اس کے انداز کلام میں کچھ نرمی سی تھی، اس کی باتوں میں بھی ہم کلامی سی تھا میرے پاس آرزوؤں کا ایک انبار، اس کے پاس مگر خواہشوں کی کمی سی تھی، اس کے الفاظ کی کب سے تھا منتظر میں، اس کی آنکھوں میں مگر کچھ برہمی سی تھی، دیا تھا اس کی آنکھوں نے پیام زندگی مجھے، پر کہا اس نے یہ تمہاری خوش فہمی سی تھی، جب بدلی اس نے مجھ سے راہیں وفا کی، پھر کیوں اس کی آنکھوں میں کچھ نمی سی تھی۔
روحا میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی آفس سے آئی تھی جب مومانی نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا اور پھر بولنا شروع ہو گئی۔ جی کہیے مومانی، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولی۔ وہ اصل میں روحا کل تمہارے ماموں کا فون آیا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ تنویر کے لیے کوئی لڑکی پسند کر لوں تاکہ پھر اگلے ماہ اپنی بہو کے ساتھ ہی آؤں، مگر مجھے تو یہاں ایسی کوئی لڑکی نظر نہیں آتی جو میرے بیٹے کے قابل ہو۔ ان کے طرز تخاطب میں غرور واضح تھا۔ وہ غائب دماغی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ روحا، مگر تنویر تمہیں پسند کرتا ہے اور پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کی بات میں احسان نمایاں تھا، جیسے وہ اسے یہ بات کر کے بہت بڑا احسان کر رہی ہوں۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، پھر تھوڑی دیر بعد سنبھل کر بولی، مگر مومانی، میں نے تو تنویر کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا، اور ویسے بھی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے مناسب الفاظ میں کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ وہ اس کا انکار سن کر کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ تم یہاں اکیلی ہو اور پھر کیسے گزارا ہوگا تمہارا؟ کون ہے جو تمہیں پوچھے گا؟ پلیز مومانی، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ پریشان مت ہوں، وہ قطعی انداز میں بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کمرے میں آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ نہ جانے کتنے دنوں کا غبار تھا جو نکل رہا تھا۔ اس نے تو کبھی ایان کے سوا کسی اور کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر وہ اس سے اتنا دور تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اس سے مل نہیں سکتی۔ یہ احساس اسے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ سنبھلی تو شاور لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ ریشما کو چائے کے لیے کہنے کچن کی طرف جا رہی تھی جب ڈرائنگ روم سے آتی مومانی کی دبی دبی آوازوں نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ تم تو کہتے تھے کہ تمہاری اس ترکیب سے وہ اسے بھول کر تمہاری طرف دوڑی چلی آئے گی، مگر کیا ہوا؟ وہ تو مما پلیز، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کریں، تنویر نے جھنجھلا کر کہا۔ تو مومانی اس پر برس پڑی۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ٹینشن تو مجھے ہے کہ اتنی بڑی جائیداد اور بزنس ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اور ادھر سے ہر روز تمہاری بیوی کے فون آ جاتے ہیں کہ اس کے باپ سے لیا ہوا قرضہ واپس نہیں کیا۔ میں پوچھتی ہوں کہ وہ 50 لاکھ روپے تم نے کہاں جھونک دیے جو روحا کے آفس سے نکلوائے تھے؟ میں نے وہ پیسے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں، بس 1-2 دن تک فرانس بھجوا دوں گا۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اس کے دل میں ایان کی طرف سے نفرت ڈال دوں گا اور وہ، مگر اب میں کیا کروں؟ کوئی دوسرا راستہ ہی نکالنا پڑے گا، اس نے مکاری سے کہا۔ ان کی باتیں سن کر اسے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا دوبھر ہو گیا۔ اتنے چالاک اور مکار ہیں یہ لوگ کہ یہ بھی جان گئے تھے کہ میں ایان کو پسند کرتی ہوں، اسی لیے سب سے پہلے مجھے اس سے متنفر کرنا چاہا، اور میں، اس کا دماغ گھوم رہا تھا اور دل پھٹتا جا رہا تھا۔ تبھی بالکل اچانک اس کا سر تیزی سے چکرایا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ فوراً اس نے پاس پڑی چیئر کو زور سے تھام لیا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے ان کی مکاری بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ فوراً ان کے سروں پر جا پہنچی۔ اور بھی کچھ پلان کیا ہے آپ لوگوں نے میرے لیے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو وہ دونوں سر پٹا کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ اچانک اس افتاد کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ ارے بیٹا چپ کر جائیے، وہ تقریباً چیخی پڑی۔ مت کہیے مجھے بیٹا، آپ لوگ اس قدر کر سکتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر اس میں آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں، میں ہی اپنوں کو ترستے ترستے آپ جیسے لوگوں پر اعتبار کرنے لگ گئی۔ مگر اینی وے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ دونوں کو یہاں سے بے عزت کر کے نہ نکالوں تو یہاں سے ابھی اور اسی وقت چلے جائیں۔ روحا تم کیا کہہ رہی ہو؟ تنویر اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، مگر وہ مزید چیخ کر بولی، ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی میں، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے نظر آؤ، میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزار سکتی، اور تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہے ہو؟ اس کی بات پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ دیکھو روحا، دیکھو گے تو تم تنویر، اگر تم 5 منٹ میں یہاں سے باہر نہیں چلے گئے تو، وہ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اشرف، ان دونوں کا سامان باہر نکالو اور انہیں خود بھی، اور اگر نہ جائیں تو پولیس کو فون کر کے یہاں بلا لینا۔ وہ اپنے ملازم کو ہدایت دیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ سارا منصوبہ ناکام ہونے پر ہاتھ مسلتے ہوئے توہن و کرہن وہاں سے نکل گئے۔ کتنی ہی دیر سے وہ دروازہ کھٹکھٹانا چاہ رہی تھی، مگر اس کا ہاتھ آدھا رستہ طے کر کے واپس پلٹ آتا تھا۔ وہ اپنی ساری ہمتیں مجتمع کرنے کے باوجود دروازہ ناک نہ کر سکی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنی کمزور اور بے بس ہو گئی تھی وہ کچھ ہی دنوں میں، کتنا اعتماد دیا اس شخص نے، اس کے وجود نے، اس کے ساتھ نے، اور اب کیا رہ گیا تھا اس کے پاس؟ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتی؟ وہ تو ہر طرف سے گر گئی تھی، مگر اس کا دل کب مانتا تھا کہ یہ سب اس نے کیا تھا؟ اس نے ایک بار پھر ہمت کر کے اور کپ کپاتی انگلیوں سے دروازہ نوک کرنے لگی۔ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اندر سے آنے والی ایک نحیف سی آواز پر اس نے دروازے کو ہلکا سا پش کیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ چاروں طرف ٹین کے خالی کنستر اور لوہے کا ٹوٹا پھوٹا سامان بکھرا پڑا تھا۔ انہیں کے درمیان ایک عمر رسیدہ عورت بیٹھی اس سامان کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کر رہی تھی۔ صاف ستھرا سایہ صحن اسے کس قدر پسند تھا، اور اب اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ کون ہے بھئی؟ وہ بوڑھی عورت اپنی اینک درست کرتی ہوئی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ جی وہ مجھے ایان رضا سے ملنا ہے، اس نے بتایا۔
وہ لوگ اب یہاں نہیں رہتے، اس عورت نے بتایا اور واپس اسی سامان کے درمیان جا بیٹھی۔ کہاں رہتے ہیں وہ لوگ اب؟ اس نے کانپتے دل سے پوچھا۔ نہ جانے وہ لوگ کہاں گئے ہوں گے اور وہ انہیں ڈھونڈ بھی سکے گی یا نہیں۔ وہ تعصب میں گر گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس عورت نے جواب آئی تھی جو اس کی کالونی میں ہی رہتی تھی، وہ بھی چونکہ اکیلی تھی اسی لیے اس سے اکثر ملنے آ جاتی اور وہ بھی ان کی محبت میں ان کے گھر ہو آتی، مگر کچھ دنوں سے وہ اس سے ملنے نہیں آ رہی تھی تو اس سے تشویش ہو رہی تھی ان کی طرف سے، لہٰذا آج وہ ان کے آفس ہی جا پہنچی تھی کہ وہاں تو ان سے ملاقات ہر صورت ہو جائے گی، مگر وہ اس کی بات سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی کہ وہ مستقل طور پر انگلینڈ شفٹ ہو رہی ہے اور یہاں سے سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے وہاں کوئی چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کر لے گی۔ روحا تم یہ بالکل اچھا نہیں کر رہی۔ انہیں اس کے وہاں جانے کا بہت دکھ ہو رہا تھا، کچھ ہی عرصے میں وہ انہیں بہت عزیز ہو گئی تھی اور اب اس سے دوری ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا یہاں دل نہیں لگتا آنٹی، اور ویسے بھی مجھے لوگوں کی پہچان ہی نہیں ہے، اچھے لوگوں کو کھو دیتی ہوں میں۔ وہ اپنے روم میں بول رہی تھی جبکہ آنٹی صوفیہ اسے حیرت سے دیکھی جا رہی تھی۔ لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں روحا، اور پھر جہاں تم جا رہی ہو وہاں تو تم کسی کو بھی نہیں جانتی۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ میں کبھی کسی کو بھی نہیں جان سکتی آنٹی۔ اتنا کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا سی گئی تھی، ساتھ ہی اس شخص کا چہرہ بھی اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ پتہ نہیں اسے کون سا دکھ مار رہا تھا، وہ بھی اس سے کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ دروازے پر ہونے والی نوک نے انہیں روک دیا۔ یس کم ان۔ انہوں نے نوک کا جواب دیا تو وہ آنکھوں میں آئی نمی کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کرنے لگی۔ ایکسکیوز می میڈم، اس فائل پر آپ کے سائن چاہیے تھے۔ اپنی پوچھ چاہتی اس آواز پر وہ چونک سی گئی۔ وہ چلتا ہوا اب تک کافی قریب آ چکا تھا، اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ گردن موڑ کر دیکھنے کی اس میں بالکل ہمت نہیں تھی۔ ایان، میں نے تمہیں کہا ہوا ہے تم سائن کر دیا کرو، مگر تم ہو کہ… ان کی بات پر وہ محض مسکرا کر رہ گیا اور ٹیبل کے دائیں سائڈ پر آ کھڑا ہوا اور فائل ان کے سامنے رکھ دی۔ تبھی بالکل اچانک اس کی نظر سامنے چیئر پر جا پڑی جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ محض ایک نظر ہی اسے دیکھ پایا تھا، شاید مزید دیکھ لیتا تو خود پر اختیار ہی کھو دیتا۔ وہ فوراً ان کی جانب متوجہ ہو گیا جو شاید اسی سے مخاطب تھی۔ اب میری ہر فائل پر تم سائن کرو گے؟ اچھا، میں تو تھک جاتی ہوں یہ ڈھیروں فائلیں دیکھ دیکھ کر۔ آپ مجھ پر اعتبار کرتی ہیں میم؟ بس میرے لیے یہی بہت ہے، اس نے کہا۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ قدرے حیرانی سے اسے دیکھ کر بولی۔ میں تم پر شک کر سکتی ہوں کیا؟ تم میرے اپنے ہی تو ہو۔ تھینک یو میم کہ آپ مجھے اپنا سمجھتی ہیں، ورنہ ہر کوئی تو ایسا نہیں سمجھ لیتا۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں کیا تھا، وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ فائل بند کر رہا تھا۔ ارے میں تو تمہارا تعارف کرانا ہی بھول گئی۔ وہ اینک اتار کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی جب اچانک ان کی نظر اس پر جا پڑی۔ ایان، یہ روحا ہے، بالکل میری بیٹی جیسی ہے۔ اور روحا، یہ ایان ہے، پچھلے 1.5 سال سے یہ میرے پاس جاب کر رہا ہے۔ یہ بھی میرے بیٹوں سے کم نہیں ہے، ہر طرح سے میرا خیال رکھتا ہے، بہت محنتی اور ایماندار ہے۔ اس کی یہی 2 خوبیاں مجھے اس کے قریب لے آئی ہیں، ورنہ آج کل تو قدم قدم پر دھوکہ ہے۔ اس نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ جی آنٹی، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کی بات پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ٹھہرا نہیں اور اجازت لے کر فوراً باہر نکل گیا، جبکہ وہ قدرے اطمینان سے کرسی کی پشت پر سر ٹکائے ان کی باتیں سنتی رہی۔ پتہ نہیں اسے کس چیز نے مطمئن کر دیا تھا، اسے اپنے سامنے دیکھ کر یا شاید اس کی آنکھوں میں نفرت کی بجائے اپنے لیے محبت دیکھ کر۔ صرف ایک لمحے نے اسے بالکل شانت کر دیا تھا جب اس نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ تم سن رہی ہو روحا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ اس کی غائب دماغی پر اسے ٹوکتے ہوئے قدرے خفگی سے گویا ہوئی تو وہ ہنسی پڑی۔ جی میں سن رہی ہوں آنٹی۔ پھر بتاؤ کہ تم واقعی انگلینڈ جا رہی ہو؟ ان کی سوئی پھر اسی بات پر آ کر رک گئی تھی۔ اگر کسی نے روکا تو ہرگز نہیں جاؤں گی، اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے کے لیے ان سے اجازت طلب کرنے لگی۔ ایک تو مجھے تمہاری ہر بات مشکل سے سمجھ آتی ہے، انہوں نے محبت سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ آپ؟ نازیہ نے جوں ہی دروازہ کھولا تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر بے اختیار سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آپ امریکہ سے کب آئیں؟ اس کے سوال پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب تھا کہ ایان نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے قیاس آرائی کی۔ بھائی نے بتایا تھا کہ آپ امریکہ گئی ہیں اپنے انکل سے ملنے کے لیے، لیکن آپ ہی 2 سال تک آپ نے ہمیں بالکل بھلا دیا تھا نا، یہاں تک کہ کوئی فون بھی نہیں کیا۔ وہ شکایتی انداز میں بولی تو وہ بوکھلا سی گئی۔ وہ اصل میں نازیہ، ہاں تم لوگوں نے گھر شفٹ کر لیا تھا نا اس لیے۔ او ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ آنٹی کہاں ہیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ ٹھیک طرح بیٹھیں آپی، میں آپ کے لیے گرم گرم چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ نہیں نازیہ ابھی نہیں، بس تم یہیں بیٹھو میرے پاس۔ آپی آپ کو ہمارے نئے گھر کا ایڈریس کس نے دیا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ تمہارے بھائی نے۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس نے کتنی مشکلوں سے اس کے آفس سے اس کا ایڈریس حاصل کیا تھا۔ وہ آنٹی صوفیہ کو اس بارے میں ابھی کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ آپ بھائی سے مل چکی ہیں؟ ایک بار پھر اس نے حیرانگی سے سوال کیا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں بالکل، اس نے جواب دیا، لیکن بھائی نے تو ہمیں نہیں بتایا، بھول گئے ہوں گے، اس نے اس کی سائڈ لیتے ہوئے کہا تو وہ معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ اور سب تو خیریت ہے نا نازیہ؟ تھوڑی دیر بعد اس نے استفسار کیا۔ جی آپی سب ٹھیک ہے، بس 1.5 سال پہلے کچھ پرابلمس ہو گئے تھے، اس نے بتایا۔ کیوں، کیا ہوا تھا؟ وہ شاید سب کچھ جاننا چاہ رہی تھی۔ بس آپ جیسے ہی امریکہ گئیں تو بھائی کی جاب کا مسئلہ ہو گیا،
پھر انہی دنوں امی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ کئی دنوں تک ICU میں رہیں۔ بھائی کی جاب تو ویسے بھی نہیں تھی اور اخراجات بہت بڑھ گئے تھے، تبھی مجبوراً بھائی کو وہ گھر بیچنا پڑ گیا۔ امی کے علاج پر اچھی خاصی رقم خرچ ہو گئی تھی اور ہم کرائے کے گھر پر گزارا کر رہے تھے۔ بھائی نے کئی جگہ اپلائی کیا ہوا تھا، پھر اچانک انہیں اس کمپنی میں جاب مل گئی جہاں وہ آج کل جاب کر رہے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی بھائی نے یہ گھر خریدا ہے۔ سچ آپ ہی، اگر بھائی نہ ہوتے یا اتنے اچھے نہ ہوتے تو ہم لوگ پتہ نہیں کیسے جی پاتے۔ بولتے بولتے اس کا گلا رن گیا تھا۔ اس نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ نازیہ ایک کپ چائے۔ وہ بولتا ہوا کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب اس کی نظر اس پر جا پڑی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگ گیا، پھر وہیں سے واپس پلٹ رہا تھا کہ نازیہ نے اسے جا لیا۔ بھائی آپ شرط ہار گئے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ روحا آپی امریکہ سے واپس آنے کے بعد ہم سے ضرور ملنے آئیں گی۔ وہ خوشی سے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولی، گویا وہ چلا نہ جائے۔ میں تمہاری شرط ضرور پوری کروں گا، لیکن ابھی مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم جلدی سے چائے بنا دو۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ وہ مطمئن انداز میں فوراً کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ بھی باہر کی طرف بڑھ ہی رہا تھا جب اس کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ ایان۔ وہ پلٹ کر سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے معاف کر دو ایان۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت جو کچھ بھی ہوا محض غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں تھا کہ میں تم پر شک کر رہی تھی۔ میں تم پر کبھی بھی شک نہیں کر سکتی ایان۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، مگر شاید وہ بے خبر تھی، تب ہی بولتی چلی گئی۔ میں نے اگر زندگی میں کسی پر اعتبار کیا ہے تو وہ صرف تم ہو ایان، مگر تمہیں لگا کہ میں ذرا سی بے اعتباری کے باعث تم کو جو تم نے اس وقت کیا، میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہارے اور میرے بیچ اعتبار ہی تو تھا، پھر کیسے تمہیں بے اعتبار سمجھ سکتی تھی میں؟ اس کی پلکوں پر اٹکے آنسو اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ اس نے فوراً سر جھکا لیا۔ وہ خاموشی سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو اپنی آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ شاید وہی اس دن غلطی پر تھا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے یکدم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر ہی کھڑا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ سر سے پاؤں تک کانپ کر رہ گئی۔ اس نے مزید اس کی طرف نہ دیکھا گیا اور فوراً سر جھکا لیا۔ بس، یا اور کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے انتہائی نارمل سے انداز میں پوچھا۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد بولی، تمہیں لگتا ہے کہ اب بھی مجھے ہی کچھ کہنا چاہیے؟ اس کے لہجے سے شکوہ چھلک رہا تھا۔ فوری طور پر وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا، پھر جانے کے لیے واپس مڑ گیا تو وہ گویا پھٹ ہی پڑی۔ تم نے اس وقت بھی کچھ نہیں کہا تھا ایان، بس سارا الزام اپنے سر لے لیا اور چلے گئے، یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارے ان چند الفاظ نے مجھے کتنی اذیت پہنچائی تھی۔ کاش تم مجھ سے شکوہ کرتے ایان، مگر تم شکایت بھی کیوں کرتے؟ تم نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں تھا۔ کس حق کی بنا پر میں آپ سے شکوہ کرتا یا آپ کو اپنا سمجھتا؟ وہ اس کی طرف پلٹ کر بولا، جو محبت تم مجھ سے کرتے ہو وہی محبت تمہیں یہ حق دیتی ہے۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بالآخر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک وہ اسے ساکت نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس نے تو ہمیشہ اپنے جذبوں کو اس سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تھی کہ کہیں وہ اس کی محبت کو ٹھکرا نہ دے، پھر آج کیسے اس کی محبت اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا آیا تھا۔ اس دن اس کی آنکھوں میں موجود نمی کو دیکھ کر وہ کوئی نام نہیں دے سکا تھا، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ جو درد وہ اپنے دل میں اس کے لیے محسوس کرتا ہے وہی درد اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا، اور پھر وہ عجیب سی حالت میں گرتا چلا گیا۔ وہ خود اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل چاہتا تھا کہ زندگی میں ایک بار اس سے اس کا سامنا ہو جائے۔ اور جب اس نے اس دن میڈم صوفیہ کے آفس میں دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ اس سے دور نہیں ہے۔ اس دن بھی اس کی آنکھوں میں کچھ نمی سی تھی، وہی نمی جو اس نے اس دن دیکھی تھی، اور پھر وہ بے حد مطمئن ہو گیا تھا اور شانت تو وہ آج بھی ہو گیا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر پلٹ گیا، کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ ایک بار پھر سے اسے دھندلی آنکھوں سے جاتا دیکھتی رہی۔ اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دوبار ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں رگڑتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تبھی آنٹی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ فوراً ان کے سینے سے جا لگی اور ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے چپ کراتے کراتے وہ خود بھی آبدیدہ ہو گئی تھی۔ جس وقت نازیہ کمرے میں چائے کی ٹرے لیے داخل ہوئی دونوں ہی رونے میں مصروف تھی۔ وہ آگے بڑھ گئی اور اسے چپ کرانے لگی تو امی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو صاف کرنے لگی۔ اسے کل رات سے ہی شدید بخار ہو رہا تھا، مگر وہ نظر انداز کر رہی تھی، یہاں تک کہ اب اپنی پیکنگ کرتے ہوئے اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ نکاہت کے باعث اسے اپنا پورا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ لاپرواہی سے پیکنگ کرنے میں مصروف تھی۔ پورے کمرے میں جا بجا سامان پھیلا ہوا تھا۔ وہ ترتیب سے ایک ایک چیز اٹھا کر بیگ میں رکھ رہی تھی اور اس دوران بار بار اس کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی، مگر وہ بے دردی سے آنکھوں کو صاف کرتی اور دوبارہ مصروف ہو جاتی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ نہ جانے کب وہ کھلے دروازے سے اندر آیا تھا، اسے بالکل احساس تک نہ ہوا تھا۔ اس کی آواز پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر ہی کھڑا تھا۔ وہ چند لمحے سے حیرانگی سے دیکھتی رہی، پھر رخ موڑ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟
اس نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، وہ دھیرے سے بولی۔ جی ہاں، ضروری اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کا ملازم جو رہ چکا ہوں، اس نے تپانے والے انداز میں کہا تو وہ بھی تپ ہی گئی تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے اس کی طرف مڑی۔ اس نے بھلا کس دن اسے ملازم سمجھا تھا؟ پھر کچھ سوچ کر واپس پلٹ گئی اور کپڑے بیگ میں رکھنے لگی، لیکن اچانک کسی خیال کے تحت وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم میرے کمرے میں کیسے آئے؟ کس نے حق دیا ہے تمہیں؟ اسی محبت نے جو تم مجھ سے کرتی ہو۔ وہ دھیرے سے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ میں لے کر گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ روحا، میں محبت کرتا ہوں تم سے یار۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں کیا تھا جو اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ کی مدد سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا تو وہ سر جھکائے رو پڑی۔ ویسے روحا، کیا بات ہے اس شخص میں کہ جسے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں چمک بڑھتی ہے اور جس کے پلٹ جانے سے تمہاری آنکھوں میں نمی سی چھلکنے لگتی ہے؟ آخر کوئی تو بات ہوگی اس شخص میں، ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ ایک بات ہے اس میں، وہ بولی، وہ یہ کہ وہ شخص قابل اعتبار ہے۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرا دی اور محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں اب بھی کچھ نمی سی تھی، مگر یہ نمی اسے بہت عزیز تھی۔ اس نے اس کے پلکوں پر اٹکے ایک آنسو کو اپنی 2 انگلیوں میں جذب کر لیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اسے اپنے چاروں طرف محبت کا ایک مضبوط حصار محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، کوئی تھا جو خوشبو کی طرح اس کے ارد گرد چھا گیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔